बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल पर आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। तारीख़ इस्लाम के हवाले से वीडियो की सीरीज़ हमारे चैनल पर जारी है। पिछली वीडियो में जिन वाक़यात का हमने आपसे ज़िक्र किया था उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा, उनका और बीबी हव्वा का जन्नत में क़याम और इनके ख़िलाफ़ शैतान की साजिशों के जो हालात थे वो आपसे शेयर किए। और आज की इस वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा की ज़मीन पर आमद की तफसील आपसे शेयर करेंगे। उन्होंने तौबा और निदामत कैसे की, ज़मीन पर आने के बाद उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और काबे की बुनियाद तक रखने तक के वाक़यात आपसे शेयर करेंगे। तो वीडियो को मज़ीद आगे देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पहली दफ़ा अगर आप आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा 6 घंटे जन्नत में गुजार कर, जो कि इस दुनिया के हिसाब से 500 साल के बराबर हैं, जन्नत के दरख्तों के पत्तों में लिपटे हुए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमरा हवा में उड़ते हुए और बरवायत तिबरी माह नीसा में यौम जुमा और बरवायत अल्लामा मजलिसी 25 ज़ीक़ात को ज़मीन पर पहुँचे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब जनाब हव्वा को जद्दा में और जनाब आदम को कोहे सरांदीप यानी मौजूदा श्रीलंका पर पहुँचाकर वापस जाने लगे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर बहुत ज़्यादा गिरिया शुरू हुआ। उन्होंने रोना शुरू किया और कहा कि मुझे बेयारो मददगार छोड़कर कहाँ जा रहे हो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तामील हुक्म खुदाबंदी से मजबूर हूँ और मेरा फ़ौरी वापस जाना भी ज़रूरी है। यह कहकर वो नज़रों से ओझल हो गए। उनके जाते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सर पर खाक डालना शुरू कर दिया और बेइंतहा गिरिया करने लगे और उनके इस गिरिया उजारी का सिलसिला 300 साल तक जारी रहा। उनके रोने का ये आलम था कि आंखों से आंसुओं के चश्मे जारी हो गए थे। फिर अल्लाह ताला ने एक अरसे के बाद तय्यूर को हुक्म दिया कि आदम की दिलबस्तगी के लिए जाएं। तय्यूर यानी परिंदे वहां पहुंचे, मगर आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से सर ना उठाया। उनका रोना खौफ खुदा और शौक़ जन्नत और फ़राक़ हव्वा की वजह से था। यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जबकि ज़मीन के लिए ही पैदा किया गया था तो फिर उन्हें जन्नत में रखा ही क्यों गया और फिर निकाला ही क्यों गया। तो इसके मुतालिक अर्ज़ ये है कि इन्हें एक मुद्दत मुअय्यन के लिए महज आराम और सैर जन्नत वगैरह की खातिर जन्नत में रखा गया था, लेकिन उन्होंने क्योंकि तर्क औला किया इसलिए अपने आप को जन्नत से इखराज का मुस्तहिक़ बना दिया, जिसकी वजह से वो क़ब्ल वक्त ही खारिजुल जन्नत कर दिए गए। इस मकाम पर इमाम अहले सुन्नत अल्लामा इब्न इसाक़ अहमद बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम सालबी ने ये लिखा है कि हज़रत आदम के सुल्ब में एक ऐसा बदतरीन शख्स था जो खिलाफत और विलायत का किसी तरह मुस्तहिक़ ना था और वो इस काबिल भी ना था कि उसे सुल्बी हालत में भी जन्नत में रखा जाए। इसीलिए हज़रत आदम को जन्नत से क़ब्ल वक्त निकाल दिया गया और फिर वो ज़मीन पर पहुँचे और सुल्ब से वो शख्स निकल गया तो आदम अलैहिस्सलाम को वफ़ात के बाद हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल कर दिया गया। बहरहाल कसीर तवारीख़ और अहादीस में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से लिपटे हुए जो जन्नत के दरख्तों के पत्ते ज़मीन तक पहुँचे थे वो हवा में उड़कर मुख्तलिफ़ अतराफ़ में फैल गए थे। फिर उनसे मुख्तलिफ़ खुशबुओं के दरख्त पैदा हुए थे और चूँकि सबसे पहले आहू ने इन पत्तों को चरा था इसलिए खुशबू उसके रगो पे में समा गई थी और इसी वजह से उसके नाफ़े में मुश्क पैदा हो गई थी। आहू मतलब हिरन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चूँकि हिंदुस्तान में उतरे थे इसीलिए उनके जिस्म से जन्नत के दरख्तों के पत्ते छूटकर ज़्यादातर वहीं गिरे और वहाँ खुशबू के दरख्तों की फरावानी हो गई। एक रिवायत में है कि मुश्क नीज़ अंबर जो एक बहरी जानवर से पैदा होता है जो पहले खुश्की में रहता था, ज़्यादातर चीन और तिब्बत में पाया जाता है। हज़रत आदम और बीबी हव्वा की आसमान से रवानगी से कबल शैतान ज़मीन पर पहुँच चुका था और उसे तो ये मालूम ही था कि आदम बहुत जल्द ज़मीन पर पहुँचा दिए जाएंगे। लिहाजा उसने इन मखलूक़ात को जो ज़मीन पर शेर, चीते और इसी किस्म के खूंखार बसते थे उन्हें उभारा और कहा, कुछ जानवर आसमान से ज़मीन पर आने वाले हैं, तुम तैयार रहो। जब वो पहुँचेंगे तो हम तुमको इतला दे देंगे, तुम उनको खाकर बड़ी लज्जत महसूस करोगे। शैतान के तैयार करने से ये आमादा हो चुके थे। शैतान ने आदम हव्वा के पहुँचने की इतला जब हासिल कर ली और ये भी मालूम कर लिया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी वापस चले गए हैं तो उसने आकर खूंखारों से कहा कि बस चल पड़ो। चुनाचा बड़े बड़े खूंखार जानवर शैतान के हमरा मंजिल आदम की तरफ रवाना हो गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान उनको तेज़ी से लिए जा रहा था और रास्ते में उन्हें उभारने और उनकी दौड़ को तेज़ करने के लिए शोर भी मचा रहा था।
اسی دوران اس کے منہ سے کف یعنی تھوک برآمد ہو کر زمین پر گرا تو خداوند عالم نے اس سے 2 کتے پیدا کر دیے، ایک نر اور ایک مادہ، ایک آدم کی حفاظت کے لیے اور ایک حوا کی حفاظت کے لیے۔ پھر یہ دونوں دوڑ کر آدم و حوا کے پاس شیطان وغیرہ سے قبل پہنچ گئے اور ان دونوں نے حضرت آدم اور بی بی حوا کو ان خونخواروں کے دسترس سے بچا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ کتے اور خونخوار جو پھاڑ کھانے والے جانور ہیں ان میں اب تک عداوت ہے۔ امام اہل سنت علامہ اخوند درویزہ لکھتے ہیں کہ جب خونخوار جانور وہاں پہنچے اور حضرت آدم پر حملہ آور ہوئے تو وہ چونکہ 7 مست ہاتھیوں کی قوت رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے درخت، لکڑی، پتھر، غرض جو کچھ ملا اس سے اپنا دفاع کیا اور درندوں کو اپنے قریب بھی بھٹکنے نہ دیا۔ لیکن ان کے لیے اپنی جان بچانے کی سخت دشواری تھی، وہ کسی وقت بھی محفوظ نہ تھے کیونکہ درندے دن اور رات دونوں میں برابر حملے کر رہے تھے۔ بالآخر ان سب نے مل کر کتے سے امداد چاہی، مگر وہ ان کی باتوں میں نہ آیا اور بدستور حضرت آدم کی امداد کرتا رہا اور ان کو بچاتا رہا، یہاں تک کہ وہ تھک کر واپس چلے گئے اور شیطان اپنا سمو لے کر رہ گیا۔ حضرت آدم حضرت جبرائیل کے چلے جانے کے بعد سے محو گریہ تھے اور شیطان کی لائی ہوئی یہ ایسی مصیبت آ گئی تھی کہ جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ خدا خدا کر کے ابھی جان بچی تھی کہ سورج ڈوب گیا اور رات آ گئی۔ حضرت آدم نے رات کبھی نہ دیکھی تھی، اس لیے وہ گھبرا اٹھے اور فرمایا، میرے پالنے والے، یہ کیا چیز ہے جس نے آنکھوں سے دنیا کو اوجھل کر دیا ہے اور کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی؟ اب جواب دے تو کون دے؟ نہ کوئی مونس ہے نہ ہمدم ہے۔ چنانچہ حضرت آدم پھر رونے میں مشغول ہو گئے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ آدم 3 شبانہ روز مسلسل شب بیداری کرتے رہے تھے۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام رات بھر روتے رہے اور اشکوں سے منہ دھوتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہونے کے ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا۔ انہوں نے حضرت آدم سے فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو، 1 رکعت رات کے گزر جانے کی خوشی میں اور دوسری رکعت صبح آنے کے شکرانے میں۔ چنانچہ حضرت آدم نے 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد پر نماز صبح 2 رکعت واجب کر دی گئی ہے۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ وضو کا تعلق 4 اعضاء سے مخصوص ہی کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گندم کھانے کا تعلق منہ، ہاتھ اور پاؤں سے ہے۔ جب گندم کھا چکے اور کپڑے بدن سے اتر گئے تو سر پر داہنا ہاتھ رکھ کر روئے، اسی لیے انہی اعضاء کو قیامت تک کے لیے ان کی اولاد پر وضو کے لیے استعمال کو واجب قرار دے دیا گیا ہے۔ کثیر روایات اور تواریخ میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر بھیجے گئے تو ان کے جسم سے ناخن جیسی سفیدی سلب کر لی گئی اور ان کا جسم سیاہ کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہنچنے کے بعد جناب جبرائیل سے اس کا علاج پوچھا تو کہا گیا کہ روزہ رکھو۔ انہوں نے روزہ رکھا تو ان کے جسم کی کچھ سیاہی زائل ہوئی۔ پھر کہا گیا کہ پھر ایک دن روزہ رکھو۔ انہوں نے پھر سے روزہ رکھا تو جسم مزید صاف ہو گیا۔ حکم ہوا کہ ایک دن اور روزہ رکھو، لہٰذا انہوں نے پھر روزہ رکھا تو ان کا سارا جسم گورا ہو گیا۔ لہٰذا ان ایام کو ایام بیس کہا جاتا ہے اور آدم علیہ السلام پر ان ایام کے روزے واجب قرار دیے گئے اور انہیں بتایا گیا کہ ان ایام میں تمہاری اولاد سے جو روزے رکھے گا گویا اس نے زمانے بھر کا روزہ رکھ لیا۔ علامہ جزائری بحوالہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے ہیں کہ ان ایام کا جب حساب کیا گیا تو یہ 13، 14، 15 تاریخ کو پڑے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہر مومن ہر مہینے کی مذکورہ تاریخوں میں روزہ رکھا کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیائے ارضی میں آنے کے بعد یہاں کی آب و ہوا، فضا، مادی تاثرات اور دیگر عناصر سے ان کو متاثر ہونا لازمی تھا۔ چنانچہ وہ بطور خود رونے میں مشغول مصروف رہے اور 300 سال تک مسلسل روتے رہے، لیکن اسی کے دوران میں مادی تاثرات بھی رونما ہو گئے۔ اب انہیں کھانا، کپڑا اور دیگر اسباب معیشت کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ 40 روز تک بھوکے رہے تھے۔ پھر ان کے جسم میں کھجلی اور پیٹ میں بھوک بھی محسوس ہوئی۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ پہنچے۔ پوچھا، کہو آدم کیسی گزر رہی ہے؟ کہا، جیسی گزری وہ تو گزری، اب یہ بتاؤ کہ جسم کے ظاہر و باطن میں جو ایک بے چینی پائی جاتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسم کے اندر اور باہر ذرات دوڑ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جسم کے اندر جو کیفیت محسوس ہو رہی ہے وہ بھوک ہے اور جسم کے باہر جو کچھ معلوم ہو رہا ہے اسے کھجلی کہتے ہیں۔ پوچھا، پھر اس کا علاج کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں واپس جاتا ہوں اور ابھی لوٹ کر بتاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل واپس آئے اور بروایت امام صالبی 2 بیل، لوہا اور کچھ آلات اور آگ آدم کے حوالے کیے۔ آگ جب آدم کے ہاتھ پر رکھی گئی تو اس نے ہاتھ کو اذیت دی
آدم نے جبرائیل سے شکایت کی۔ جبرائیل نے آگ کی ہدایت کی اور اطاعت کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ میں ان کی اطاعت نہ کروں گی، کیونکہ میں جہنم سے لائی گئی ہوں، اور جہنم ان کی اولاد کے گناہگاروں کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے مجھے جو چھوئے گا میں جلا دوں گی۔ جناب جبرائیل نے اسے لوہے اور پتھر میں سمو کر قید کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پتھر سے پتھر ٹکراتا ہے اور لوہے سے لوہا رگڑ کھاتا ہے تو آگ نکلتی ہے۔ پھر گندم کے 3 دانے لائے اور 2 آدم کے لیے، 1 حوا کے واسطے۔ یہی وجہ ہے کہ میراث میں مرد کا دوہرا اور عورت کا اکہرا حصہ ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم کے ہاتھوں حل تیار کرایا۔ آدم نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور ہمارے کس کام آئے گا؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ اسی سے تمہاری بھوک کا علاج ہوگا۔ حل بنانے کے بعد اسے جوتنا سکھایا اور پھر بیج بونا سکھایا اور پھر اسے صاف کرنے کی بھی تعلیم دی۔ پھر 2 پتھروں کے ذریعے سے پیسنا بھی بتایا اور آٹا گوندنا بتایا۔ اس کے بعد تندور بنانے کی ترکیب بتائی اور اس کے بعد روٹی پکانا بھی سکھایا اور اس کو کھانا بھی بتایا۔ جب انہوں نے روٹی کھائی تو معدے میں ایک کیفیت پیدا ہوئی جسے سمجھ نہ سکے کہ یہ کیا ہے۔ جبرائیل سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اسے پیاس کہتے ہیں۔ پوچھا اسے کیسے دور کیا جائے؟ جبرائیل نے ایک کدال لا کر دیا، کہا کہ اس سے زمین کھودو۔ جب زمین کھودی گئی تو پانی نکلا، کہا اسے پی لو۔ جب پیا تو تسکین ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد غذا نے پیٹ میں ہیجان پیدا کیا اور تحلیل کے بعد فضلے کے اخراج کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جبرائیل نے اس بارے میں بھی رہنمائی کی۔ جب ناک میں بو گئی تو رو پڑے اور 70 سال تک روتے رہے۔ انہیں خیال آ گیا کہ اگر ترک اولا نہ کرتے تو جنت سے نہ نکالے جاتے اور ان مصائب میں مبتلا نہ ہوتے۔ ایک روایت میں ہے کہ خداوند عالم نے آدم کے ہمراہ 30 قسم کے پھل ارسال فرمائے تھے، جن میں سیب، انار، انگور، اخروٹ، بادام، اناب، کھجور، شہتوت اور امرود کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سونا بھی جنت سے بھیجا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی حال میں بھی پرانا نہیں ہوتا۔ علامہ عبد الواحد حنفی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم نے جو گندم بوئے تھے اس میں سے ان کے حصے سے گندم اور حوا کے حصے سے جو اگا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آدم نے روٹی تیار کر کے جدہ میں حضرت حوا کو بھیجی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کے نان و نفقے کی ذمہ داری مرد کے سپرد ہوئی ہے۔ کھانے کی مشکل حل ہونے کے بعد انہیں پہننے کی ضرورت کو پورا کرنا تھا، لہٰذا خدا نے 2 اونٹ، 2 بکری، 2 بھینسیں، 2 گائے، نر اور مادہ بھیج دیے، جن کے بالوں سے ان کے کپڑے بنے اور ان لوگوں نے ان سے جبہ اور پیرہن تیار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے 300 سال رونے اور گریہ ازاری کرنے کے بعد رحمت خداوندی کی توجہ کا استحقاق حاصل کر لیا، اور بالآخر رحمت خداوندی کو جوش آیا اور ذات باری نے ترس کھایا اور ان پر رحم کیا۔ الہام ہوا کہ اے آدم، اب ان لوگوں کے واسطے سے دعائے مغفرت کرو جن کے نام ساق عرش پر لکھے ہوئے ہیں اور جن کے اشباہ تمہیں دکھائے جا چکے ہیں اور جن کے انوار تمہارے صلب میں ودیعت کر دیے گئے ہیں، اور وہ نام ہیں محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ خدایا تجھے محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین کا واسطہ مجھے بخش دے اور میری کھوئی ہوئی عزت مجھے پھر لوٹا دے۔ ارشاد خداوندی ہوا، اے آدم، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری توبہ قبول کر لی اور تم کو پھر تمام کرامتوں سے بہراور کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آدم نے بحق محمد و آل محمد کہا تھا۔ علامہ دیلمی اور علامہ سیوطی اس کی تفصیل کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ کلمات جو خدا نے آدم کو تعلیم فرمائے تھے اور جن کی برکت سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی وہ یہ تھے: خدایا میں محمد و آل محمد کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، میرے پالنے والے تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ خدایا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، خدایا مجھے بخش دے، اور تو بہترین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ خدایا میں محمد و آل محمد کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، بے شک تو پاک و پاکیزہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ خدایا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، خدایا میری توبہ قبول کر لے، اور تو بہترین توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ خداوند عالم کے بتائے ہوئے کلمات کے واسطے سے حضرت آدم کی توبہ تو قبول ہو چکی اور وہ اس عظیم شرف پر انتہائی مسرور بھی ہوئے، اور ہونا بھی چاہیے تھا، یہاں تک کہ مدتوں مسرت کے آنسو بھی بہاتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل سے ناراضی باری، فراق جنت اور جدائی جناب حوا کے غم کے بادل نہ چھٹے اور وہ بدستور رنجیدہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا کہ اے آدم، ہم نے تم کو پیدا کیا
ہم نے تم کو فرشتوں کے مقابلے میں سرفراز کیا، ہم نے تم کو جنت میں رکھا اور اب تمہارے ترک اولا کو بھی معاف کر دیا اور تمہاری توبہ بھی قبول کر لی، تو اب کیوں رنجیدہ ہو؟ عرض کی، مالک، اپنے کیے کا جو بدلہ پا چکا ہوں اور رنج و غم جو برداشت کر چکا ہوں، اس کی تلخی اور اس کے اثرات دل سے نہیں جاتے۔ ارشاد ہوا کہ مکے جا کر کعبے کا طواف کرو، دل مطمئن ہو جائے گا اور روح سکون پا جائے گی۔ پھر جبرائیل کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو مکے لے جا کر انہیں میرے گھر کا طواف کراؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل کے ہمراہ مکہ معظمہ پہنچے اور اس گھر کا طواف کیا جو خیمے کی صورت میں مقام بیت پر نصب تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل پا پیادہ لے گئے، جہاں جہاں ان کے قدم پڑتے تھے سبزہ لہلہانے لگتا تھا اور ریت کا میدان گلزار بنتا جاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ خداوند عالم نے مقام بیت پر ایک یاقوت سرخ کا ایک ایسا گھر بنا دیا تھا جس میں نور کی قندیلیں آویزاں تھیں، اور اس کے 2 دروازے تھے، ایک مشرقی دروازہ اور ایک مغربی دروازہ، اور اس کے اوپر ایک خیمہ زبرجد سبز کا نصب تھا جس کی تنابیں سونے کی تھیں۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام جناب جبرائیل کے ہمراہ مکے پہنچ کر مشغول طواف ہوئے۔ طواف سے فراغت کرتے ہی ان کے دل کو قدر سکون حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد جناب جبرائیل نے انہیں کوہ صفا پر پہنچا دیا۔ کوہ صفا پر پہنچنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام میں ملاقات حوا کا اشتیاق شدت پکڑ گیا اور وہ ان کی ملاقات کے لیے بے انتہا پریشان ہوئے۔ بالآخر کوہ صفا سے اترے اور ایک جانب کو چل پڑے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بے چین تھے، جناب حوا بھی بے چین تھی، اور جس طرح حضرت آدم کوہ صفا سے اتر کر تلاش حوا میں ایک طرف کو چل پڑے تھے، اسی طرح جناب حوا بھی کوہ مروہ سے اتر کر ایک جانب کو روانہ ہو گئی تھی۔ نہ آدم کو معلوم تھا کہ کدھر جا رہے ہیں، نہ حوا کو خبر تھی کہ کس طرف جا رہی ہیں۔ اتفاقاً دونوں چلتے چلتے مقام عرفات پر پہنچے اور دونوں میں ملاقات ہو گئی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو جبرائیل کے ذریعے سے ہی پہچانا، کیونکہ ارتاد زمانہ، صدمہ اور زمین کے حالات کی وجہ سے دونوں کے چہرے متغیر ہو چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ البتہ جب انہوں نے پہچانا تو بہت روئے، اور مقام تعارف کو عرفات یا یوم ملاقات اور تعارف کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کو لا کر اسی خیمے میں رکھا جو فرشتوں کے ذریعے سے مقام بیت پر نصب کیا گیا تھا۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بروایت علامہ مجلسی ان دونوں کو صفا اور مروہ پر پہنچا دیا۔ پھر اس خیمے کو جو مقام بیت پر نصب تھا بحکم خدا آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور اسی مقام پر کوہ صفا، کوہ مروہ، کوہ طور سینا اور کوہ سلام یعنی نجف اشرف سے پتھر منگوا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی گئی، اور کوہ ابو قبیس سے وہ پتھر لا کر نصب کر دیا گیا جو اس مقام پر پہلے سے محفوظ تھا، اور جسے حضرت آدم اپنے ہمراہ جنت سے لائے تھے، اور جس کا نام ہے حجر اسود۔ روایت میں ہے کہ حجر اسود کو حضرت آدم اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے، اور جب وہ تھک جاتے تھے تو جبرائیل اٹھا لیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے حضرت آدم کو مناسک حج بتائے اور حج کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ حضرت آدم حج کرنے کے لیے آگے بڑھے تو شیطان آڑے آیا اور بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل نے آدم سے فرمایا کہ اسے پتھر مارو۔ آدم نے پتھر مارے، جب 7 پتھر لگے تو وہ بھاگا۔ دوسرے مقام پر بھی سامنے آ گیا اور پھر پتھر مارے گئے۔ پھر تیسرے مقام پر اس نے راستہ روکنے کی کوشش کی تو آپ نے پتھر پھر سے مارے، اور جب 7 پتھر اس کے لگے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حج میں رمی جمرات کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد طواف النساء واجب قرار دیا گیا۔ جو طواف النساء نہ کرے اس کی عورت اس پر حج کے بعد حلال نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں ہے کہ حج کے سلسلے میں جب آدم علیہ السلام مقام مینا پر پہنچے تو جبرائیل نے کہا کہ مغفرت کی تمنا کرو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور دعا کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس غیر موسوم جگہ کا نام مینا رکھ دیا گیا۔ حج سے فراغت کے بعد حضرت آدم نے بروایت طبری اور روضۃ الصفا بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے مالک، مجھے سراندیب جانے کی اجازت دے دے، کیونکہ مکے میں گرمی بہت زیادہ ہے۔ خداوند عالم نے اجازت دی۔ حضرت آدم اور حوا حضرت جبرائیل کی امداد سے سراندیب واپس پہنچ گئے اور وہیں رہنے سہنے لگے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ کبھی وہ وہاں رہتے تھے اور کبھی مکے آ جایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم نے ہندوستان سے 40 حج پا پیادہ مکے جا کر کیے تھے۔ تفسیر زاہدی میں ہے کہ 40 حج اور 200 عمرے بجا لائے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم نے اپنی عمر میں 700 حج اور 300 عمرے کیے تھے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ حج پا پیادہ اس لیے کیے تھے
کیونکہ ان کے قد اتنے بڑے تھے کہ کوئی جانور ان کو نہ سہ سکتا تھا۔ کثیر روایت میں ہے کہ حضرت آدم کا قد 60 گز لمبا تھا اور اسی مناسبت سے چوڑا بھی تھا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ آدم و حوا 40 سال ہندوستان میں رہے، اور اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ حضرت نوح کے طوفان سے پہلے تک خانہ کعبہ بدستور بنا رہا۔ جب طوفان آنے کا زمانہ ہوا تو اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور اس کی جگہ ایک پہاڑ کو اپنے حکم سے خدا نے قائم کر دیا۔ جب طوفان گزر گیا اور عہد حضرت ابراہیم علیہ السلام آیا تو خدا نے ابراہیم کو مقام بیت کی طرف اشارہ کیا تھا اور پہاڑ کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی اصلی جگہ پر چلا جائے، لہٰذا وہ ہٹ گیا اور حضرت ابراہیم نے اس جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل طور پر کر دی۔ اس کے بعد مورخ طبری لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ خانہ کعبہ نہ یاقوت سرخ کا تھا، نہ آسمان پر اٹھایا گیا، بلکہ اسے حضرت آدم نے پتھروں سے بنایا تھا اور اسی کی بنیاد پر حضرت ابراہیم نے طوفان نوح کے بعد اسے تعمیر کیا تھا۔ تفسیر مدارک میں مروی ہے کہ خانہ کعبہ زمین کی خلقت سے 2000 سال پہلے سطح آب پر اس کے پھین سے بنایا گیا، پھر اسی کے نیچے سے زمین بچھائی گئی۔ خانہ کعبہ کی عظمت کا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کی نگاہ اس پر پڑتی ہے وہ اشکبار ہو جاتا ہے اور اسے آج تک کوئی تباہ و برباد اور نیست و نابود نہ کر سکا۔ البتہ کوششیں بہت کی گئیں، نقصان پہنچایا گیا، لیکن مکمل طور پر کبھی بھی خانہ کعبہ تباہ نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ کوئی پرندہ اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتا اور کوئی درندہ اس کی حدود میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ ہر شب جمعہ دنیا کے اولیاء وہاں جمع ہوتے ہیں۔ اس کی بنیاد حضرت آدم اور ایک روایت کی بنا پر اس سے پہلے بھی پڑی ہے اور قیامت یا اس کے بعد جب تک خدا چاہے گا یہ قائم رہے گا۔ تاریخ طبری میں حضرت علی سے روایت ہے کہ جب کعبہ بنایا جا چکا تو جبرائیل نے ایک آواز بلند کی، اے دنیا کے لوگوں، تم پر حج واجب کیا گیا ہے۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ پشت آدم سے پیدا ہونے والے مسلمانوں نے صلب آدم سے جبرائیل کی آواز پر آواز دی، لبیک اللہم لبیک، اور اسی وجہ سے ان جملوں کو حج کا اہم جز قرار دے دیا گیا ہے۔ حضرت آدم تعمیر کعبہ سے قبل کسی بھی گھر کے بنانے سے نا واقف تھے، لہٰذا انہوں نے سری لنکا یعنی سراندیپ کے پہلے قیام میں ایک درخت کو اپنا محافظ قرار دے کر اس کے سائے میں سکونت اختیار کر رکھی تھی۔ یہ وہی درخت تھا جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بنا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ درخت اس لکڑی سے اگا تھا جو حضرت آدم اپنے مسواک کے طور پر جنت سے لائے تھے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے لیے ایک مکان بنایا۔ یہ دوسرا مکان ہے جو خانہ کعبہ کے بعد دنیا میں بنایا گیا۔ اس کے بعد خداوند عالم نے زمین کی ملکیت اور اس کی حکومت حضرت آدم کے سپرد فرمائی اور دنیا کے تمام جانوروں کو ان کا متی اور غلام بنا دیا۔ ان کی حکومت زمین کے اوپر بھی تھی اور زمین کے اندر اور اس کے نیچے بھی تھی۔ مورخ ہروی کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سراندیپ پہنچنے کے بعد پہاڑ سے مختلف قسم کی چیزیں برآمد کرنے لگے اور پوری توجہ سے زراعت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بحکم خدا ہدایت کی اور خدا کے احکام اس امر سے متعلق پہنچائے کہ تم بنی نوع انسانی کی کثرت کی طرف توجہ کرو، خدا تمہاری اولاد کو بہراور کرے گا۔ چنانچہ حضرت آدم، حضرت حوا سمیت پورے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے اور خدا کی پوری اطاعت و عبادت کے ساتھ ساتھ تولید کی طرف بھی متوجہ ہو گئے، یہاں تک کہ عالم ارضی میں ان کی اولاد آباد ہو گئی۔ علامہ مجلسی بحوالہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام لکھتے ہیں، حضرت جبرائیل حضرت آدم کے پاس برابر آیا کرتے تھے، لیکن جب ان کے آنے میں زیادہ عرصہ گزر جاتا تو وہ بہت غمگین ہو جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے جبرائیل سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اب اگر ایسا ہو تو اس وقت تم یہ پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ورد کرو گے تو تم کو تسلی ہو جائے کرے گی۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس کے بعد کے حالات آنے والی ویڈیو میں آپ سے عرض کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔